बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब इंसान को पता चले कि उसके पास सिर्फ ज़िंदगी के 40 दिन बचे हैं तो वह आदमी क्या करेगा? उसकी तो नींदें ही उड़ जाएगी, उसकी तो भूख ही ख़त्म हो जाएगी। वह तो सब कुछ दांव पे लगाकर अपनी ज़िंदगी बचाने की आखिरी हद तक कोशिश करेगा, क्योंकि इस दुनिया में इसका दिल लग चुका होगा। आज आपको भी सुनाने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही कहानी। उस शख्स के पास भी सब कुछ था, दौलत, ताकत, शोहरत, सब कुछ, लेकिन उसे एक ऐसी बीमारी थी जिसने उसकी नींद हराम कर दी थी। वह दुनिया का हर इलाज करवा चुका था, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर भी उसे अफाका नहीं हो रहा था। एक दिन उसके पास एक पुरअसरार हकीम आया और उसने बादशाह को एक ऐसा इलाज बताया जिसे सुनकर वहाँ खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। बादशाह भी गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। आखिर वह इलाज क्या था? हाकिम ने ऐसा क्या कह दिया कि बादशाह अपने होश ही खो बैठा, और वह चीज़ जिसे ज़िंदगी भर बादशाह नज़रअंदाज करता रहा आज उसके सामने हकीकत बनकर खड़ी थी। यह कहानी सिर्फ बादशाही की नहीं, यह हम सब के लिए एक ख़ास सबक है। एक ऐसी हकीकत से हम आपको आगाह करेंगे जिससे आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। बस आपको करना क्या है कि मेरी इस वीडियो को आखिरी तक लाजमी देखना है। गुज़रे ज़माने में एक बादशाह था जिसके पास दुनिया की हर नेमतें मौजूद थी। पूरी दुनिया पर उसका राज था। तख्त व ताज और दौलत दोनों उसके कदमों की धूल थी। लोग उसके आगे हाथ बांधे खड़े थे, मगर बादशाह सुलेमान का दिल बुझ चुका था। वह ज़िंदगी से बेजार था, उसे जीने की कोई उम्मीद महसूस नहीं होती थी। ऐसा ही हाल उसकी बीवी सोनिया का भी था। सुलेमान ने सोनिया से मोहब्बत की शादी की थी। वह बेहद हसीन थी, इतनी हसीन कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। वह दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। शादी के कई बरस गुजर जाने के बावजूद भी उनका कभी झगड़ा न हुआ, लेकिन इसके बावजूद दोनों की आंखें हमेशा आंसुओं से लबरेज रहती। मैं जीना नहीं चाहती सुलेमान, मुझे लगता है शायद मैं ज़्यादा अरसा ना जी पाऊँ, एक रोज़ सोनिया ने कहा और फूट फूट कर रोने लगी। सुलेमान ने भी दुखी होते हुए उसे गले लगा लिया। उन दोनों की दुख और तकलीफ़ की वजह यह थी कि शादी के कई बरस गुजर जाने के बाद उनके यहाँ औलाद नहीं थी, और दूर दूर तक औलाद पैदा होने के कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे थे। बादशाह अपनी बीवी के इस गम से नावाकिफ़ था। और मेरे साथ शिकार पर चलो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। बादशाह ने उसका हाथ थामा। सोनिया ने इनकार किया। वो कमरे में उदास बैठकर रोना चाहती थी, मगर बादशाह ज़बरदस्ती उसे अपने घोड़े पर बिठाकर महल ले आया। करीब ही जंगल था जहाँ शिकार के लिए जानवर मिलते थे। बादशाह शिकार का आदी था और बड़े महाराना अंदाज में शिकार किया करता था। बहुत से सिपाहियों के हमरा वह जंगल में दाखिल हुआ। सामने कई हिरन इधर उधर फुदक रहे थे। बादशाह को अपने घोड़े पर सवार अपनी तरफ आता देख वह इधर उधर भागने लगे। बादशाह ने अपना तीर कमान उठाया और दूर से ही निशाना लेकर एक तगड़े से हिरन पर अपना तीर चला दिया। हिरन को जैसे ही लगा, फिजा में एक अजीब सी चीख गूंजी और लड़खड़ाता हुआ हिरन झाड़ियों के अंदर चला गया। सानिया के लबों से एक चीख निकली, यह क्या किया आपने? इस हिरन को मार डाला? सोनिया ने कहा तो बादशाह घोड़े से नीचे उतर आया। फिक्र मत करो, वह सिर्फ एक जानवर है। बादशाह ने सोनिया का हाथ पकड़ा और आगे बढ़कर झाड़ियों में तलाश करने लगा, मगर हैरत अंगेज़ बात थी कि झाड़ी में हिरन का कहीं नामो निशान भी न था। बादशाह ने खुद देखा कि हिरन को तीर लगा था। अब वह ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकता, मगर सिपाहियों ने भी आसपास का सारा इलाका छान मारा। ज़ख्मी हिरन कहीं ना था। हैरत की बात है कि हिरन कहाँ जा सकता है और वो कहाँ गायब हो गया। अचानक ही एक ज़ोरदार धमाका सा हुआ। सोनिया और बादशाह जिस जगह खड़े थे वो एकदम लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हट गए, क्योंकि उनके ऐन सामने ज़मीन 2 हिस्सों में बट रही थी। ज़मीन शगाफ फट रही थी और अंदर से स्याह रंग का धुआं बाहर निकलने लगा। यह धुआं देखते ही देखते एक देवू हैकल दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया। एक ऐसा दरख्त जो कहीं से भी ज़मीन के बाकी दरख्तों जैसा ना था। बादशाह और मलका दोनों की साख्त निगाहें दरख्त को देखने लगी। यह सब क्या है? मुझे खौफ आ रहा है। सोनिया ने बादशाह का हाथ थामा। अचानक ही दरख्त में से हंसी की आवाज़ आनी शुरू हो गई, यूं जैसे कोई बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगा रही हो। सोनिया ने घबराकर बादशाह का हाथ थाम लिया। सारे सिपाही और ख़ुद बादशाह भी खौफ ज़दा हो गए। दरख्त से निकलने वाले धुएं ने अचानक एक शक्ल इख्तियार करनी शुरू कर दी, और थोड़ी ही देर बाद वो एक बक्कार बुढ़िया की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसकी कमर झुकी हुई थी, नाक लंबी और नुकीली सी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था।
اسے دیکھتے ہی سونیا خوف زدہ اور دہشت سے کانپ اٹھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ کون ہے یہ بڑھیا؟ اور وہ ہرن کہاں گیا؟ سونیا نے کپکپاتے ہوئے پوچھا۔ بادشاہ نے ہمت کر کے یہی سوال اس بڑھیا سے کر ڈالا۔ اس بڑھیا نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تجھے تیری کون سی طلب اس جنگل تک کھینچ لائی ہے۔ تیرے چہرے پر غم کے بادل کیوں چھائے ہیں؟ تو اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، مگر تجھے اور تیری بیوی دونوں کو اولاد نہیں ملے گی۔ تم دونوں ہی زندگی بھر تڑپتے رہو گے اور اس میں تمہارا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ پھر وہ بڑھیا زور زور سے ہنسنے لگی۔ بادشاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سونیا زور زور سے رونے لگی۔ آخر یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ ہم ساری زندگی بے اولاد کیوں رہیں گے؟ سونیا نے پوچھا تو جادوگرنی کے چہرے سے آگ کی لپٹیں نکلنے لگی۔ سب تمہارے آب و اجداد کی وجہ سے ہے۔ تمہارا باپ جب جوانی کی عمر میں تھا اور تو اس کی گود میں صرف 6 ماہ کے بچے کے جتنا تھا، تو وہ ایک روز شکار کھیلتے ہوئے اسی جنگل میں آیا تھا۔ تب میں ایک نوجوان عورت تھی۔ میں ایک پرندے کے روپ میں اڑتے ہوئے جنگل کے فضا میں لطف لے رہی تھی، مگر تیرے باپ نے شکار کے لالچ میں مجھ پر تیر چلا دیا، اور وہ تیر لگتے ہی میں لمحوں میں ڈھلتے ہوئے ایک بدصورت بڑھیا بن گئی۔ اس کے بعد میں دوبارہ کبھی جوان نہ بن سکی۔ تیرا باپ تو چلا گیا، لیکن میں نے اسے یہ بددعا دی تھی کہ اب اس کی نسل مٹ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ تم دونوں کی اب اولاد نہیں ہوئی اور نہ ہی ہوگی۔ بڑھیا کی بات سن کر سونیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بادشاہ کے بھی حواس اڑ گئے تھے۔ لیکن اس کا کوئی تو حل ہوگا۔ کیا کوئی ایسی صورت ہے جس سے ہم تمہارے اوپر ہونے والے ظلم کا کفارہ ادا کر سکیں؟ بادشاہ نے کہا تو بڑھیا اچانک سنجیدہ ہوئی۔ ہاں، بس ایک ہی صورت ہے۔ اگر اس درخت تک پہنچ جائے اور اس درخت کے اندر لگے دروازے کو دیکھ لے تو شاید تجھے اولاد کی خوش نصیبی حاصل ہو جائے۔ لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اگر تو نے دروازہ کھولا اور وہاں تجھے نجات نہ ملی تو شاید تیری آنے والی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ یہ تیری قسمت ہے۔ تو چاہے تو اپنی قسمت آزما لے، ہو سکتا ہے تو آزمائش کو پار کر لے اور بددعا کا اثر ختم ہو جائے، بڑھیا نے کہا، اور دھوئیں کی صورت میں غائب ہو گئی۔ سونیا کا دل گھبرانے لگا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، مجھے یہاں سے لے کر جاؤ، میں یہاں اس جنگل میں مزید نہیں رہ سکتی۔ اس نے بادشاہ کی منت سماعت کی۔ درخت پھر سے ایک دھوئیں کی صورت میں وہاں سے تحلیل ہونے لگا۔ بادشاہ نے سونیا کا ہاتھ تھاما اور اسے واپس اپنے محل میں لے آیا، مگر محل میں آنے کے بعد بھی سونیا کو شدید بے چینی طاری رہی۔ وہ سارا دن ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس نے کھانے کا ایک لقمہ بھی نہ کھایا۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں غائب تھی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے۔ بڑھیا کی شکل اور اس کی باتیں اس کے ذہن میں گونجتی رہی۔ ایک رات وہ سونے کے لیے لیٹی تو نیند جلدی اس پر مہربان ہو گئی۔ اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ملکہ نے دیکھا وہ ایک پہاڑ کی اونچی سی چوٹی پر کھڑی ہے اور نیچے سے اسے جنگل کا منظر نظر آ رہا ہے۔ جنگل میں ایک تناور درخت ہے، بالکل ویسا ہی درخت تھا جیسا ان لوگوں نے دیکھا تھا۔ اس درخت کی چھال دھواں بن کر اڑ رہی تھی، اور جیسے ہی چھال غائب ہوئی اندر سے ایک دروازہ نظر آیا۔ خواب میں ہی چلتے ہوئے ملکہ اس دروازے کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر 2 راستے تھے۔ ایک راستے پر پھولوں کی بارش ہو رہی تھی، جبکہ دوسرا راستہ بالکل سونا تھا۔ اچانک ایک آواز گونجی، آزمائش سے بھرے راستے کا انتخاب کرو، کیونکہ آزمائش کو یاد کر کے ہی تمہیں تمہاری منزل ملے گی۔ ملکہ یہ آواز سن کر چپ رہ گئی، اور ایک طرف پھولوں سے بھرا راستہ تھا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور دوسری جانب ویران بنجر وحشت زدہ راستہ تھا جہاں جانے کے خیال سے ہی ملکہ کا دل ڈوب رہا تھا۔ لیکن اس نے آواز کی بات ماننے کا سوچا۔ ملکہ دوسرے راستے کی جانب چل پڑی جہاں جگہ جگہ کانٹے تھے۔ ملکہ کے اوپر راکھ گرنے لگی۔ ملکہ گھبرا گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت بچے کے روپ میں ڈھلک کر ملکہ کے سامنے آ گئی۔ حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ اٹھ بیٹھی۔ وہ بڑھیا سچ کہہ رہی تھی، ہمارا پھولوں بھرا راستہ راکھ میں بدل چکا ہے، صرف اس لیے کیونکہ ہم پر کسی کی بددعا کا اثر ہے۔ ملکہ شور مچا رہی تھی، چلا رہی تھی۔ بادشاہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کون سی بڑھیا؟ بادشاہ بھول چکا تھا، مگر ملکہ نے اسے سب یاد دلایا۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا وہ اگلے ہی دن اس درخت کے پاس جائیں گے۔ اگلی صبح بادشاہ سلیمان اور ملکہ سونیا دونوں سپاہیوں کی فوج کے ساتھ جنگل میں جا پہنچے۔ ویسا ہی درخت وہاں پر شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہمت کر کے ہمیں اس درخت کے اندر جانا ہے۔ بادشاہ نے ملکہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر درخت کی جانب بڑھنے لگا۔ درخت ایک دمبے میں تبدیل ہونے لگا۔ سامنے ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس کے عین درمیان میں ایک بڑی سی چابی لٹک رہی تھی۔ وہ رہی چابی، ہمیں اس چابی سے دروازے کو کھولنا ہے، سونیا نے کہا۔ لیکن چابی کو ہاتھ لگانے کی دیر تھی، اچانک ہر چیز دھواں دھواں ہو کر تحلیل ہوتی چلی گئی۔
درخت کا نام و نشان نہ رہا۔ بادشاہ اور سونیا وہاں پر تنہا کھڑے رہ گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ آخر یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ملکہ سونیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ سب تو بادشاہ کی سمجھ سے بھی باہر تھا، مگر وہاں پر درخت ہوتا تو وہ اس کے اندر جاتے۔ جیسے تیسے کر کے وہ بادشاہ ملکہ سونیا کو واپس محل کے اندر لے آیا، لیکن وہ بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ بڑھیا کی باتیں ہر وقت اس کے ذہن میں گونجتی رہتی اور وہ اپنے رب سے معافی مانگتی رہتی۔ ہر وقت وہ اللہ کے آگے جھکی رہتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ وہ بد دعا کا اثر زائل کر دے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک روز بادشاہ نے ایک شاندار خیرات کا اہتمام کیا۔ پوری سلطنت سے لوگ بادشاہ سے ملنے کے لیے آنے لگے۔ بادشاہ اور ملکہ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانے پینے کی چیزیں تحفے میں دیتے۔ ایسے میں ایک بڑھیا جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چلتی ہوئی ملکہ کے سامنے آئی۔ اے ملکہ، آپ بہت عادل اور نیک معلوم ہوتی ہو، مجھے آپ سے کچھ مانگنا ہے۔ بڑھیا نے کہا تو ملکہ مسکرا دی۔ جی اماں، آپ کو جو چاہیے آپ مجھ سے مانگے، میں آپ کو دے دوں گی، ملکہ نے کہا تو بڑھیا مسکرائی۔ دیکھ ملکہ، اپنے الفاظ کا مان رکھنا۔ ملکہ نے اس سے وعدہ کر لیا۔ تب اس بڑھیا نے کہا، اپنے گلے میں پہنا ہوا یہ خوبصورت ہار مجھے دے دو، یہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ بڑھیا کی بات سن کر ملکہ چپ رہ گئی۔ پوری سلطنت میں سناٹا چھا گیا۔ آس پاس موجود تمام افراد بڑے حیران ہوئے۔ یہ کیسی بڑھیا بیکار ہے جسے ملکہ کا قیمتی وراثتی ہار مانگ لیا؟ کیا یہ نہیں جانتی کہ یہ ہار بادشاہوں کے زمانے کا ہار ہے جو ملکہ کی ساس نے اسے تحفے میں دیا تھا؟ بڑھیا یہ باتیں سن رہی تھی، مگر اچانک ہی سب چونک اٹھے۔ ملکہ نے اپنے گلے میں ہاتھ ڈال کر وہ ہار کھینچ لیا۔ اس نے پلٹ کر اپنے سپاہیوں کی جانب دیکھا۔ خبردار جو کسی کے منہ سے ایک لفظ نکالا، یہ اماں نے مجھ سے یہ ہار مانگا ہے، میں اسے یہ ہار ضرور دوں گی۔ ملکہ نے ہاتھ بڑھا کر وہ ہار بڑھیا کو دے دیا۔ بڑھیا مسکرائی اور بولی، اے ملکہ، تو دل کی بہت اچھی ہے، میں جانتی ہوں تو اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے۔ آج سے تیری آزمائش ختم ہوئی، تو اپنی آزمائش میں پوری اتری۔ اگر ملکہ چپ رہ گئی۔ بادشاہ نے سونیا کا ہاتھ پکڑا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کتنا قیمتی ہار اس بڑھیا کو دے دیا، مگر ملکہ خاموش رہی۔ بڑھیا نے جب بادشاہ کو یہ کہتے سنا تو وزیر کی طرف مڑ کر بولی، مجھے لوہے کا ایک بڑا سا ٹکڑا اور بڑا برتن لا کر دو۔ وزیر لپک کر گیا اور یہ دونوں چیزیں لے آیا۔ اس بڑھیا نے لوہے کو اس بڑے سے برتن میں ملکہ کے قیمتی ہار کو رکھا اور لوہے کے ٹکڑے سے ہار کے اوپر ضربیں لگانے لگی۔ سبھی حیران رہ گئے۔ بادشاہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اے بڑھیا، یہ کیا کر رہی ہے؟ اگر تجھے ہار نہیں چاہیے تو مجھ سے رقم لے لے، لیکن میری بیوی کے ہار کو نقصان نہ پہنچا۔ مگر اس نے کسی کی بات نہ سنی۔ بڑھیا اپنے کام میں مگن رہی، لیکن اس نے لوہے کے ٹکڑے برسا برسا کر پورا ہار چکنا چور کر دیا۔ اب وہاں پر قیمتی پتھروں کی دھول کے سوا اور کچھ نہ تھا، مگر ملکہ سونیا مسکراتے ہوئے اطمینان سے اپنے تخت پر بیٹھی تھی۔ بادشاہ کو شدید غصہ آ چکا تھا۔ بڑھیا پلٹی اور بولی، اس ہار کے بدلے جو کچھ تم لوگوں کو ملے گا اس کا تو تمہیں تصور بھی نہیں۔ وہ مسکرائی اور تیز تیز چلتی ہوئی محل سے باہر چلی گئی۔ بادشاہ سمیت سبھی حیران رہ گئے تھے، مگر ملکہ مسکرا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ پہچان لیا ہے۔ اس رات کو سونے کے لیے لیٹی تو اسے خواب میں وہی بڑھیا نظر آئی۔ اے ملکہ، تو نے اچھا کیا جو اپنا ہار میرے حوالے کر دیا۔ بد دعا کا اثر اسی ہار میں تھا، میں نے اسے چکنا چور کر کے اس بد دعا کو زائل کر دیا۔ یہ تیری آزمائش تھی جس پر تو پوری اتری ہے، اب تجھے اولاد ضرور ہوگی۔ ملکہ خوش ہو کر اٹھ بیٹھی۔ جلدی اٹھو، اللہ نے ہماری سن لی، آزمائش ختم ہو گئی۔ ملکہ نے یہ کہا تو بادشاہ بھی حیران ہوتا ہوا اٹھ کر بیٹھا۔ بڑھیا کی بات درست تھی۔ چند ہی مہینوں بعد ملکہ کو یہ خوشی کی خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ 9 مہینے پلک جھپکتے ہی گزر گئے اور ملکہ سونیا اور بادشاہ سلیمان کے یہاں ایک خوبصورت شہزادے نے جنم لیا۔ وہ خوبصورتی میں بالکل اپنی ماں پر گیا تھا اور ذہن اور بہادری میں بالکل اپنے باپ پر۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے شہزادے کو پا کر بے حد خوش تھے۔ پوری سلطنت میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ ہر کوئی مطمئن تھا اب ان کا بادشاہ اور ملکہ بے اولاد نہیں رہے۔ انہیں وارث مل چکا تھا جو کل کو اپنے باپ کی جگہ لے گا اور تخت نشین ہوگا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کا نام شہزادہ البر رکھا اور وہ بے انتہائی ذہین تھا۔ باپ کی طرح تیر اندازی اور ماں کی طرح خوش اخلاقی اس کی گٹھی میں پڑتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، بادشاہ البر بڑا ہو رہا تھا۔ اسے سلطنت میں گہری دلچسپی تھی، لوگ بھی اسے دل و جان سے چاہتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح اس کے ماں باپ کو چاہتے تھے۔ شہزادہ البر 20 برس کا ہوا تو بادشاہ نے انتہائی خوشی سے اپنے سر کا تاج اٹھا کر بیٹے کے سر پر رکھ دیا۔ میں چاہتا ہوں اب اس تخت کی نمائندگی تم کرو، یہ تخت اب تمہارا ہے۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں نے بہت عرصہ اس سلطنت کی خدمت کی ہے، لیکن اب ذمہ داری اٹھانے کا وقت آ گیا۔ بادشاہ نے محبت سے شہزادے البر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔
ملکہ سونیا نے بھی مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیا دی کہ وہ اس نئی ذمہ داری پر بےحد خوش تھا۔ لوگوں کے دلوں پر وہ پہلے ہی راج کر رہا تھا اور اب بادشاہ بن کر تو وہ بےحد خوش تھا۔ سبھی لوگ شہزادہ البر کو بادشاہ بننے کی مبارکباد دے رہے تھے۔ اس نے اپنی عقل مندی سے سلطنت کے لیے ایسے فیصلے لینا شروع کر دیے کہ لوگ حیران رہ جاتے۔ جو کام اس کا باپ بھی نہ کر سکا وہ بادشاہ البر کرنے لگا۔ لیکن خوش قسمتی کے تکب میں بدقسمتی تھی۔ چند روز گزرے، بادشاہ البر کو اپنی طبیعت کچھ بوجھل محسوس ہونے لگی۔ وہ صبح نیند سے جاگا، یوں محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم درد سے دکھ رہا ہے۔ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا تو اس کے سامنے کئی طرح کے مرغن غذائیں تھیں۔ بھوک تو لگ رہی تھی، اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن کھانے کے فوراً بعد اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہو گئی۔ بوجھل قدموں سے اٹھا اور کمرے میں جا کر سو گیا۔ وزیر نے آ کر اسے اطلاع دی کہ کئی ضروری کام نپٹانے ابھی باقی ہے، مگر بادشاہ کو نیند آ رہی تھی، وہ سو گیا۔ اسے اپنی طبیعت میں ہر وقت کواہی محسوس ہونے لگی۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ سویا رہے یا پھر کھاتا رہے۔ رفتہ رفتہ زندگی سے اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ ہر چیز اسے بری لگنے لگی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنے پر ہی راضی نہ ہوتا۔ پورے محل میں جو بھی اس کی یہ حالت دیکھتا وہ پریشان رہ جاتا۔ وہ بادشاہ جو پہلے اپنی سلطنت کا ہر معاملہ نپٹا دیا کرتا تھا، اب کوئی مسئلہ سننے پر بھی تیار نہ ہوتا، کیونکہ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھنے کے بھی لائق نہ رہا تھا۔ کئی لوگ مل کر اسے سہارا دے کر اٹھاتے تو وہ ہانپتا ہوا اٹھتا اور چند گھونٹ پانی کے پیتا اور دوبارہ سے لیٹ جاتا۔ اسے تو سانس بھی مشکل سے آیا کرتی تھی۔ بوڑھا سلیمان اور سونیا اس کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو بہاتے۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ ان کا شاندار بیٹا کس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، لیکن کیا کرتے، مرض تو ان کے سامنے تھا۔ اس کے وجود پر گوشت کی کئی تہہ چڑھ چکی تھی۔ وہ اس قدر بھاری ہو چکا تھا کہ اپنے بستر سے ایک قدم بھی نیچے نہ رکھ سکتا تھا، کیونکہ اسے تو چلا ہی نہ جاتا۔ ایک دن وہ رات اپنے بستر پر ہانپ رہا تھا۔ یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ سونیا دکھ سے آنسو بہاتی اور سلیمان پوری سلطنت میں آئے روز نت نئے حکیموں کو حاضر کر دیتا، مگر کسی حاکم کے پاس بادشاہ البر کا کوئی علاج نہ تھا۔ سلیمان نے کوئی ایسا حکیم نہ چھوڑا جسے اس نے دربار میں نہ بلایا ہو، مگر اب عاجز آ چکا تھا، کیونکہ کوئی حکیم بھی بادشاہ البر کا علاج کرنے سے قاصر تھے۔ آخر ایک روز دوپہر کے وقت ایک مخلوق الحال سا حکیم دربار میں آیا۔ وزیر نے آ کر سلیمان کو اطلاع دی، حضور ایک ایسا حکیم آیا جو کہتا ہے وہ بادشاہ کا علاج کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو سلیمان چونکا، اسے حاضر کرو، لیکن یہ اطلاع دے دو اگر اس نے بادشاہ کا علاج نہ کیا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا، کیونکہ دولت اور زیادہ لالچ میں بہت سے لوگ پہلے ہی ہمارا وقت ضائع کر چکے ہیں۔ سلیمان کے وزیر نے یہ اطلاع جا کر حکیم کو بتا دی۔ وہ مسکرا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے بادشاہ البر کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ حکیم نے جو بادشاہ کو دیکھا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ زرد کیوں ہو گئے حکیم؟ صاف صاف بتاؤ، کیا میرا علاج کر سکتے ہو یا نہیں؟ اگر تو تم نے مجھے کوئی جھوٹا لالچ دیا میں اسی وقت تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ بادشاہ البر نے کہا تو حکیم مسکرا دیا۔ آپ فکر ہی مت کریں، آپ چاہے تو مجھ سے لکھوا کر رکھ لیں، میں آپ کا علاج شروع کروں گا۔ 10 دن کے اندر اندر آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حکیم نے کہا تو بادشاہ کے چہرے پر رونق بحال ہونے لگی۔ اگر ایسا ہے تو اپنا علاج شروع کرو، میں جلدی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں۔ حکیم نے بادشاہ کا علاج شروع کیا اور اس کی دی ہوئی دوائیاں بادشاہ کھانے لگا، لیکن اسے اپنے اندر کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، یہاں تک کہ پورے 9-10 دن گزر گئے، مگر بادشاہ کا حال پہلے سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ حکیم جھوٹا ہے، اس سے میرا علاج نہیں ہوگا۔ بادشاہ البر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ سلیمان اور سونیا کو شدید غصہ آیا۔ میں ابھی اور اسی وقت اس حکیم کا سر اڑا دوں گا، سلیمان نے کہا، لیکن اس سے پہلے وہ سپاہی کو حکم دیتا۔ حکیم نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کیجیے گا حضور، مگر میں ایسے شخص کا علاج کیا کروں جو آئندہ 40 روز میں مرنے والا ہے؟ اس کی بات پر سب کے چہرے سے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ البر نے پوچھا تو حکیم نے کہا، جی ہاں حضور، آپ کی موت 40 روز کے اندر اندر ہو جائے گی۔ میں تو صاف کہہ رہا ہوں، میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ بھلا موت کو بھی کوئی چیز ٹال سکتی ہے؟ 40 روز آپ کے پاس ہے، اب جیسے اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں جی لے۔ حکیم کی بات پر بادشاہ البر کا رنگ زرد پڑ گیا۔ سلیمان اور سونیا بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! برسوں دعا مانگنے کے بعد ہمیں اولاد نصیب ہوئی اور آج پھر سے ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ سونیا گر گرا کر رونے لگی۔ وہ تقدیر کے لکھوں کو کیسے بدل دیتی؟ دن گزرنے لگے اور بادشاہ البر پر موت کا خوف ایسا طاری ہوا کہ وہ دن رات روتا رہتا۔ وہ ہلنے سے تو قاصر تھا۔ اس نے اپنے بستر پر ہی جا نماز منگائی اور نماز ادا کرنے لگا۔
اس کے اندر وضو کرنے کے لیے غسل کرنے کی خواہش ہوتی تو جیسے تیسے کر کے وہ غسل خانے تک جانے لگا۔ مرغن غذائیں اس کے سامنے آتی لیکن یہ سوچ کر کانپ جاتا کہ چند روز بعد تو میں مر جاؤں گا، اور اسی موت کے خیال سے اس کے حلق سے نوالا بھی نہ اترتا اور وہ دوبارہ سے نماز پڑھنے لگتا۔ اس نے اپنی دولت اور جائیداد لوگوں میں تقسیم کرنی شروع کر دی۔ کیا فائدہ ایسی دولت کا جب میں زندہ ہی نہ رہوں گا؟ وہ روتے ہوئے کہتا، جو بھی غریب آتا اسے قیمتی ہیرے اور جواہرات دے دیتا۔ دن گزرتے رہے، سبھی لوگوں کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بادشاہ کے مرنے کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ ایک کمرے میں پڑے پڑے بادشاہ کا دل اکتانے لگا۔ اس کا جی چاہتا مرنے سے پہلے وہ جی بھر کر آسمان دیکھ لے، اور وہ اپنے پیروں پر چڑھ کر باہر آنے کی کوشش کرتا اور گھنٹوں کھلی فضا میں بیٹھا رہتا، دھوپ سیکتا، آسمان پر اڑتے پرندوں کو دیکھتا۔ یہ سب اسے خوشی دیتا۔ وہ اپنے باغ میں چلنے لگا، مرنے سے پہلے آخری دفعہ ان حسین چیزوں کو دیکھ لے، کیونکہ اس کے بعد تو اسے قبر کی تنہائی اور اندھیروں کو ہی دیکھنا تھا۔ اس کے ماں باپ ہر وقت روتے رہتے اور اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہ یہ کیسا امتحان ہے، ایک دفعہ پھر ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور لاوارث ہم رہ جائیں گے۔ لیکن کسی کے پاس ان کے سوالات کا کوئی جواب نہ تھا۔ 38 روز گزر گئے تو ایک دن وزیر اس حاکم کے پاس آیا۔ آپ کو بادشاہ البر اور ان کے والد صاحب نے یاد کیا ہے، جلدی حاضر ہونا پڑے گا۔ وزیر کے حکم پر حکیم بادشاہ کے دربار میں آ پہنچا۔ سپاہی تلوار سیتے ہوئے کھڑے تھے، پورا دربار لوگوں سے بھرا تھا۔ سلیمان اپنی کرسی پر بیٹھا شدید غمگین تھا، سونیا بھی زرد چہرہ لیے بیٹھی تھی، اور بادشاہ البر بھی اپنے تخت پر موجود تھا، لیکن وہ پہلے والا بادشاہ نہ رہا تھا، بلکہ اس کے جسم کے اوپر چڑھے ہوئے گوشت کی موٹی موٹی تہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، کپڑے جو اس کے پہلے کے وزن کے لحاظ سے تھے اس کے بدن پر جھول رہے تھے۔ تو نے بادشاہ کو ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن تو اس میں ناکام رہا۔ اب مجھے بتا تیرا حال میں کیا کروں؟ تو نے بھی باقی حکیموں کی طرح مجھے دھوکہ دیا۔ سلیمان گرجتا ہوا آگے بڑھا، لیکن اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صرف 2 دن باقی بچے ہیں، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے مرنے والا ہے، ہم شدید غم زدہ ہے۔ پورا دربار چیخ سے گونج اٹھا، تمام افراد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، لیکن سب کے چہروں میں صرف ایک چہرہ تھا جو مسکرا رہا تھا، اور یہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ حکیم کا تھا۔ سلیمان کی نگاہ حکیم پر پڑی تو وہ کہنے لگا، ہم بادشاہ کے مرنے کا غم منا رہے ہیں، اور تو ہے کہ خوش ہو رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حکیم مسکرایا اور بولا، کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے جس مرض میں یہ بادشاہ مبتلا تھا وہ مرض ختم ہو چکا ہے۔ میں نے صرف اسے اتنا کہا کہ 40 روز کے بعد تمہیں موت آئے گی، اور میرے اتنا کہنے پر ہی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں، میں تو تمہارے بادشاہ کا علاج کر دیا ہے۔ حکیم کی بات پر سلیمان ساکت رہ گیا، واقعی اس نے غور ہی نہیں کیا۔ بادشاہ البر جو گوشت کا ایک لوتھڑا سا بن چکا تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ دبلا پتلا نوجوان بادشاہ جو گھنٹوں باغ میں چہل قدمی کر سکتا تھا، مشقت بھرے کام کرنے سے بھی اسے اب کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی، وہ آرام سے سانس لیتا تھا اور کھانا بھی کھا سکتا تھا۔ بادشاہ البر حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، یہ تو اس نے بھی نہ سوچا تھا۔ کیا میں مرنے والا نہیں ہوں؟ میری وہ بیماری جس سے مجھے موت آنے والی تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو حکیم ہنس دیا، بادشاہ سلامت، آپ کو کوئی بیماری نہ تھی، آپ صرف موٹاپے نے کمزور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ کاہل اور سست ہو گئے تھے۔ یہی سستی آپ کی جان لے لیتی، لیکن موت کا خوف آپ پر ایسا اثر انداز ہوا کہ آپ نے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا، مشقت بھرے کام کرنے لگے، چلنے پھرنے لگے، دھوپ اور روشنی میں اٹھنے بیٹھنے لگے، جس سے آپ کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ میں نے تو صرف آپ کا علاج ہی کیا ہے۔ ہاں، میرا طریقہ الگ تھا۔ حکیم کی بات پر پورے دربار میں خوشی بھری لہر دوڑ گئی۔ شہزادہ البر بےتابی سے اپنے جسم کا جائزہ لے رہا تھا، واقعی اپنے اندر ایک نئی توانا محسوس کر رہا تھا۔ اب اس نے سنا وہ مرنے والا نہیں ہے تو خوشی کی نئی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ سونیا لپک کر آگے بڑھی اور بیٹے کو سینے سے لگا کر بولی، میرا بیٹا مرنے والا نہیں ہے، اللہ اسے لمبی زندگی دے۔ میں کتنی خوش قسمت ہوں، اللہ نے ایک دفعہ پھر مجھے اولاد کی خوشی سے نواز دیا۔ سونیا اور سلیمان دونوں خوشی سے جھوم اٹھے، تم واقعی ایک قابل حکیم ہو، مجھے یقین نہ تھا کہ تم میرے بیٹے کی بیماری کو پکڑ پاؤ گے، لیکن نہ صرف تم نے بیماری کا پتہ لگایا بلکہ تم نے اس کا علاج بھی کر دیا، تو تمہیں تمہاری ذہانت کا انعام ضرور ملنا چاہیے۔ سلیمان بے حد خوش تھا اور اس کے اشارے پہ ہی بادشاہ البر نے اپنی سلطنت کا آدھا حصہ اس حکیم کے نام کر دیا۔ حکیم اتنی بڑی سلطنت پا کر بے حد خوش تھا، لیکن بادشاہ البر اس حکیم کے لیے کچھ اور بھی سوچ رہا تھا۔ ان کی عقل مندی پر سب اسے داد دے رہے تھے، مگر بادشاہ البر نے مسکراتے ہوئے حکیم کو
اپنے دربار میں سب سے اونچی جگہ دے دی، اسے اپنا مشیر خاص بنا لیا۔ حکیم خوش تھا، اس نے ایک بادشاہ کو وقت سے پہلے ناکارہ ہونے سے محفوظ کر لیا، اور اس کے اچھے اور عقلمند فیصلوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی میں اس اونچے عہدے کے لائق تھا۔ جبکہ بادشاہ البرٹ اب دل ہی دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ کبھی خود کو ناکارہ نہیں ہونے دے گا، وہ اپنی سلطنت کے لیے خود کو ایک اچھا بادشاہ ضرور ثابت کرے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی کہانی قصے کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خدا حافظ۔